बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी ख़बर इंटरनेशनल हवाले से शाम में होने वाली बहुत बड़ी बगावत है, जो अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर फूटी, अगरचे उसकी तैयारियां की जा रही थी। और इस बगावत में हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों अफराद हिलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों से मुराद है कि 200 के करीब की हिलाकतें कन्फर्म हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इस बगावत की जो कल्मिनेशन है वो हमें नज़र आ रहा है कि मगरबी शाम की एक पट्टी को मौजूदा शामी हुकूमत, जिसकी क़यादत अहमद शरा साबक अल जुलानी कर रहे हैं, उस हुकूमत की अमलदारी से इस इलाके को काट कर एक नई रिपब्लिक या ऑटोनोमस एरिया बनाना मकसूद है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान और इसराइल इस मंसूबे में शरीके कार हैं और एक पेज पर हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक अहम ख़बर है कि इमरान खान ने ईद के बाद जिस तहरीक के चलाने का पार्टी रहनुमाओं को और कारकुनों को टास्क दिया था और जिसके लिए तैयारियां करने का हुक्म दिया था, वो मंसूबा इमरान खान ने ही तर्क कर दिया है। और इसके बजाय अब ज़्यादा ज़ोर इस बात पर होगा कि एक अलायंस बनाया जाए ताकि हुकूमत पर नफसियाती दबाव बढ़े। फ़िलहाल ये अलायंस खटाई में है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट बात है एक हद तक कि इमरान खान ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है कि वो कोई अवामी तहरीक नहीं चला सकते। और अब रमज़ान के बाद PTI की तरफ से कोई तहरीक, कोई धावा, कोई इस्लामाबाद पर मार्च, अगरचे गंडापुर ने अपने सूबे के कोई ख़जाने वगैरह के मामलात पर, फंडिंग वगैरह के मामलात पर चढ़ाई का इरादा ज़ाहिर किया है, लेकिन ये सिर्फ इरादा ही है। लेकिन इब्तिदा में मैं दो ख़बरों का जिक्र करूँगा। एक तो अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा में जो ब्रीफिंग दी है सेक्रेटरी तर्जमान ने, टैमी ब्रूस ने, उसमें सब लोगों की दिलचस्पी इस बात पर थी कि पाकिस्तान के बारे में सवाल होगा तो देखिए वो क्या कहती हैं। तो PTI के एक वकील हैं आफरीदी साहब, वहाँ कोई उन्होंने एक वहाँ जाली किस्म की बार एसोसिएशन भी बना रखी है। उसने सवाल किया इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और फिर ये कि ये सवाल किया कि पाकिस्तान को जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है, वो 3 साल से गिरफ़्तार है, तो उसके बारे में अमरीकी हुकूमत का क्या कहना है। तो बरूस साहबा ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, जिस पर ज़ाहिर पूरी PTI शॉक में पड़ गई, शॉक में आ गई। उन्हें यकीन था कि पहले दिन ठीक है, अमरीकी हुकूमत ने दहशतगर्द शराफतुल्लाह की गिरफ़्तारी पर जो शुक्रिया अदा किया है वो उनके लिए सदमे का बास था। लेकिन शायद इस सवाल से कोई जब सवाल किया जाएगा, और इस सवाल की तैयारी की गई थी, तो जो कुछ कहा जाएगा उससे अंदाज़ा होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया। ज़ाहिर है कि ब्रीफिंग से पहले जो एक तैयारी होती है और जिसमें सदर ट्रंप भी मुलव्वस होते हैं, उस तैयारी में ये चीज़ें सामने रख दी गई थी कि इस तरह के मामलात पर जवाब नहीं देना और इस तरह के मामलात पर ये जवाब देना है। तो PTI ज़ाहिर है उससे बड़ी मायूस हुई। वैसे ये सवाल 3 साल वाला गलत था, इमरान खान 3 साल से जेल में नहीं है, लेकिन हो सकता है PTI की ये सोच हो कि अगर इमरान खान हुकूमत में नहीं है तो उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो वो कैद में कटा है, 3 साल हुए हुकूमत से महरूम हुए और 1.5 साल तकरीबन हुआ ऐसे गिरफ़्तार हुए। लेकिन वो जो 1.5 साल हुकूमत से महरूमी का जेल से बाहर गुजारा है, आफरीदी साहब ने उसको भी जेल के खाते में डाल दिया। और वैसे ये बात उसने की कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन लीडर, क्योंकि इससे पहले किसी भी लीडर की इतनी बड़ी करप्शन साबित नहीं हुई। प्रूवन गिल्टी ये इमरान खान है इसमें, और इसे 14 साल सज़ा हुई है, जो करप्शन के हवाले से किसी भी लीडर को पाकिस्तान में इससे पहले नहीं मिली। तो इस पर PTI बहुत मायूस है, बहुत दुखी है। और ये दुख जो है PTI के सोशल मीडिया पर, PTI के जो बड़े बड़े अकाउंट होल्डर हैं, जो उनके नीचे जो तबसरे आ रहे हैं, उनसे झलकती है। उसमें इनको गालियां पड़ रही हैं कि तुमने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम ड्रामे करते, इस तरह की बातें। तो ज़ाहिर है एक ओवरऑल मायूसी जो है पूरी PTI पर छाई हुई है। लेकिन इसमें ना एक बात वो जो मैंने 2-3 दिन पहले अपने ब्लॉग में की थी कि अंदेशा है दूर दराज वाली
جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کی طرف اس بریفنگ میں بھی اشارہ کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ ایک مشترکہ مفاد، کامن انٹرسٹ، کامن کنسرن، یعنی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں۔ تو اس فکرے سے لگتا ہے کہ امریکہ آنے والے وقت میں پاکستان سے مزید تعاون چاہے گا، اور اس کی گراؤنڈ موجود ہے۔ مثلا ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ طالبان وہ ہتھیار ہمارے واپس کریں جو بائیڈن دور میں امریکی فوج وہاں چھوڑ گئی تھی، اور ان ہتھیاروں میں سے کچھ حصہ ٹی ٹی پی کو دے دیا طالبان نے، وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ ایک اچھی خبر ہے اگر امریکہ ان سے ہتھیار لیتا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ کام پاکستان کے تعاون کے بغیر تو نہیں ہوگا، پاکستان کا تعاون اسے امریکہ کو چاہیے ہوگا، اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان سے ہمارا مشترکہ مفاد ہے، یعنی پاکستان سے آنے والے دنوں میں امریکہ کچھ ذمہ داریاں لے سکتا ہے۔ بہرحال امید ہمیں یہی ہے کہ یہ تعاون اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کا تعاون پرویز مشرف اور کیانی نے کیا، جنرل کیانی نے، کہ پورا پاکستانی امریکہ کی سپرداری میں دے دیا، امریکہ کے حوالے کر دیا، خود مختاری ذبح کر دی، اور ہوائی اڈے، ہوائی راستے، سمندری راستے، بیسز، ہر چیز امریکہ کے حوالے کر دی، جہاں تک کہ امریکہ کے وہ ایک بدنام زبانہ جو فورس تھی، کیا نام تھا اس کا، بلیک ٹائیگر کیا نام تھا، اس طرح کا کوئی نام تھا، تو وہ پاکستان میں ان کو کھلی چھوٹ تھی، وہ جس کو چاہے اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال تو پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی تعاون ہوگا وہ مشترکہ مفاد اور برابری اور عزت کے ساتھ ہوگا، یہ ہمیں امید ہے۔ ناظرین، دوسری بات، کل پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے ایک دجل، فریب اور جھوٹ، بلکہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف انہوں نے ایک طوفان مچائے رکھا، اور اس طرح کا وہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ لندن میں پاکستان کے وفاقی وزیر احسن اقبال کی تاریخی بے عزتی ہوئی ہے، اسے بہت جوتے پڑے ہیں، اسے بہت شرمندہ کیا گیا ہے، اس کی اتار کر ہاتھ میں پگڑی، عزت اتار کر ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے، پوری دنیا میں تھو تھو ہوئی ہے، اور ایسا طوفان مچایا۔ اور لیکن مجھے اس پر تھوڑی ہنسی آئی کہ اب پی ٹی آئی کے پاس امید کے لیے کوئی بات رہی نہیں، تو وہ پھر ایک جھوٹ گھڑ کر اس جھوٹ کو ایک پلازا میں بدل دیتے ہیں۔ قصہ جو تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ قصہ یہ تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک یونین ہے، اس میں ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ ڈیبیٹ کا عنوان تھا کہ جنوبی کرۂ ارض میں، یعنی جو غریب ترقی پذیر ملک ہیں، ان میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ فیل ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کے مخالف تھے، یعنی کہ فیل نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس کے حق میں تھے کہ ہاں فیل ہو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا ایک کارکن جس کا نام اسد اقبال بتایا گیا ہے، وہ اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ڈیبیٹ، ظاہر پی ٹی آئی کے حامی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ قرارداد جو پاس ہو وہ یہ ہو کہ جنوبی ایشیا میں، جنوبی دنیا میں ترقی پذیر ملکوں میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ فیل ہو گئی ہے، تاکہ اس حوالے سے پاکستان کو بھی رگیدہ جا سکے۔ تو اس نے جب تعارف کرایا مخالف ٹیم کا، تو احسن اقبال کا تعارف کراتے ہوئے اس نے کہا کہ احسن اقبال صاحب، آپ کی پارٹی تو الیکشن ہاری ہے، اس نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن وہ غاصبانہ طور پر پاکستان کی حکومت پر قابض ہے۔ اس بات کو جناب پی ٹی آئی والوں نے یہ بنا کر پیش کیا کہ جوتے پڑ گئے، پگڑی اتار دی گئی، ننگا کر دیا گیا، بے عزت کر دیا گیا، اور شرم سے منہ چھپاتے پھرے۔ ساری صفر سے لے کر 100 نمبر تک آپ دیکھ لیں کہ سارے کا سارا جھوٹ۔ ایک آدمی ہے جس نے ایک الزام لگایا ہے پاکستان مسلم لیگ پر کہ وہ اس کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ تو الگ بحث ہے نا، لیکن الزام کیا نہیں لگتے؟ ایک طالب علم نے الزام لگایا، کیا یونیورسٹی کی یونین نے یا اس پوری ڈیبیٹ نے اس الزام کی تائید کی ہے؟ جب وہ یہ الزام لگا رہا تھا تو کیا حال میں تالیاں بجیں؟ کیا حال میں اس کی تائید کی گئی؟ کسی نے تائید نہیں کی، کسی نے کوئی تالی نہیں بجائی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک فرد کا ذاتی یہ نظریہ تھا کہ مسلم لیگ نون نے 17 سیٹیں جیتی ہیں اور وہ اس وقت حکومت پر جو قابض ہے تو وہ جعل سازی سے قابض ہے، اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ بات اس نے کہی۔ لیکن ڈیبیٹ کا موڈ کیا تھا؟ ڈیبیٹ میں پی ٹی آئی کے اس حامی طبقے کی موقف کو شکست ہوئی اور پی ٹی آئی کے مخالفوں کو زیادہ ووٹ ملے،
185 ارکان نے اس بات کی حق میں وہ ترقی پذیر ملکوں میں لبرل ڈیموکریسی فیل نہیں ہو رہی، کامیاب ہو رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی کا موقف بیانیہ پٹ گیا، اس کے حق میں 145 ووٹ آئے اور جو اس کے مخالف تھے ان کے حق میں 185 ووٹ آئے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جعل سازی تو ہے اور جعل سازی پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کام ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ان کی جھولی خالی ہو چکی ہے، اب یہ کسی واقعے کا انہیں انتظار رہتا ہے، وہ واقعہ تو نہیں ہوتا تو پھر ایک جھوٹ گھڑ کر اس پر کئی منزلہ پلازا یہ بنا کر خود ہی خوش ہوتے ہیں، خود ہی یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بڑی بے عزتی ہوگی اور خود ہی خوش ہو لیتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، بڑی بے عزتی ہو گئی۔ تو خیر یہ ان کی اب غربت اور کم مائگی کا معاملہ ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے صدر سربراہ یا جو بھی کہہ لیں عمران خان نے اس تحریک سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں جو وہ چلانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کے لیے پی ٹی آئی کو تیاریوں کو حکم دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اس کو جو رپورٹیں دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ عوام اس بار بھی نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور ناظرین، یہ ڈونکی راجہ اس کو عمران خان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا، کوئی اور سمجھدار لیڈر ہوتا تو وہ پہلی 4-5 کالوں کی ناکامی کے بعد اپنی اسٹریٹجی بدل لیتا کہ یہ کال تو ناکام ہو گئی، لیکن اس نے 3 سال کے عرصے میں یعنی 1.5 سال وہ جو حکومت قید سے باہر تھا اور 1.5 سال قید کا کہہ لیں، اس میں اس نے کوئی 24 سے زیادہ کالے دیے، عوام سڑکوں پر آئے، حقیقی آزادی کے لیے انقلاب برپا کریں، باہر نکل آئیں، خوف کی زنجیریں توڑ دیں، خوف کے بت توڑ دیں، اور لاکھوں کی تعداد میں نکل کر پتہ نہیں حکومت پر قبضہ کر لیں یا کیا کر لیں۔ وہ 24 کی 24 کالیں ناکام ہوئی ہیں، اور ناکام بھی اس درجے کی کہ بر صغیر کی تاریخ میں اتنی بڑی ناکامی کا کوئی حجم، کوئی یعنی پیمانہ ہے ہی نہیں جس پیمانے پر عمران خان کی یہ تحریکیں ناکام ہوئی ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی موقع پر لوگ نہیں نکلے، جب بھی نکلے پختونخوا سے ایک سرکاری قافلہ آیا اور اسلام آباد میں دھاوا کیا اور دھرنا دے کر بیٹھ گیا اور پھر مار مار کر انہیں بھگا دیا گیا، یہی ہوا نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ باقی پورے ملک میں کوئی لوگ نہیں نکلے، کوئی خوف کی زنجیر نہیں ٹوٹی، کوئی خوف کا بت نہیں ٹوٹا، لوگ گھروں میں، لیڈر ان کے باہر نہیں نکلے۔ اور اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ پوچھا جائے ان سے کہ آپ کیوں نہیں نکلے تو کہتے ہیں بھی کیسے نکلیں، بڑی پولیس کھڑی ہوتی ہے، پکڑ لیتی ہے، چھاپے مارتی ہے، تو بھئی یہ خوف کی زنجیریں توڑنے کا کیا مطلب تھا پھر؟ اچھا خیر، تو وہ تحریک کا ایشو اب انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ عمران خان کو 24 کالوں کی ناکامی کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ عوام اس کے حق میں نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو اب ساری امیدیں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب مان جائیں، تو یہ جو 1.5 جماعتی گرینڈ الائنس بنا ہے یہ انتظار کر رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہوں، اور اس میں جو اونچ نیچ آنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مولانا کی شرطیں جو کچھ سامنے آئیں وہ تو بڑی ناممکن سی تھیں، مزید شرطیں کل انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو پہنچا دی ہیں کہ یہ ہماری شرطیں مانو تو پھر ہم غور کر سکتے ہیں اس اتحاد میں شامل ہونے پر۔ دیکھیے آج یا کل میں پی ٹی آئی ان شرطوں پر کیا جواب دیتی ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر شام کی، جہاں ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے، لیکن یہ بغاوت صرف مغربی ایک پٹی ہے جو آپ شام کے نقشے میں دیکھیں، جو ساحل کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے، جس میں 3 شہر ہیں قابل ذکر، طرطوس ہے، لتاکیہ ہے جس کو الزلاکیہ بھی کہتے ہیں، اور ایک جبلے ہے، جبلے، یہ 3 شہر ہے، جبلے چھوٹا شہر ہے۔ اور اس پٹی کے آخر میں ایک شہر ہے ہومس کا۔ اچھا، ان شہروں میں، ان 4 شہروں میں اسد رجیم کے الوائٹ فرقے کی اقلیتی گروپ کے لوگوں نے، مسلح لوگوں نے اچانک نکل کر وارداتیں کی، شہریوں پر حملے کیے، ایمبولینسز پر حملے کیے، سویلین جیپوں پر حملے کیے، عمارتوں میں آگ لگائی، فائرنگ کی، سنائپر بیٹھا دیے گئے، اور فوجی قافلے پر بھی حملہ کیا گیا۔ سب سے بڑا جو حملہ کیا گیا فوجی قافلے پر، اس میں 16 فوجی سرکاری فوج کے، یعنی یہ شرح حکومت کے 16 فوجی پہلے ہی ایک حملے میں مارے گئے۔ اچھا، اس علاقے میں الوائٹ کی اکثریت ہے، یہ ایک پٹی ہے چھوٹی سی، طرطوس، لتاکیہ، بیچ میں جبلے، یہ 3 شہر اور کا ساحلی جو پورا علاقہ ہے، یہ شام کا شاید 5% رقبہ بنتا ہے،
تو اس میں ان کی الوائٹ کی اکثریت ہے، لیکن اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں مسلمان کم ہیں، یا مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، یعنی اگر 55% الوائٹ ہیں تو 45% مسلمان بھی ہیں۔ چنانچہ پھر مسلمان عوام بھی نکلے، مثلا ہمس شہر میں اور حماس شہر میں جب انہوں نے حملے کیے تو وہاں عوام نکل آیا اور عوام نے ان کو مار بھگایا۔ اس کے بعد پھر فوج حرکت میں آئی، اور اس دوران ان کا ایک الوائٹ کا ایک مولوی، بہت بڑا مولوی، پادری کہہ لیں، جس کا نام تھا ہارون، ایسا کوئی نام تھا، شعبان منصور کو کسی نے مار دیا۔ ابھی تک یہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا، عوام میں سے کسی نے مارا یا، لیکن ظاہر ہے یہ سرکاری کارروائی نہیں تھی، کیونکہ سرکاری کارروائی میں تو اسے گرفتار کرتے، کسی نے اسے شوٹ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بھی اشتعال پھیلا، تو پھر ان تینوں شہروں میں لڑائی ہوئی، حماس اور ہمس اور حما میں تو لڑائی نہیں ہوئی، وہ عوام نے بھگا دیا، لیکن سب سے بڑی لڑائی جبلے میں ہوئی۔ پہلے تو جو جھڑپیں ہوئیں ان میں دونوں طرف سے 35 فوجی مارے گئے، 35 فوجی الوائٹ کے اور 35 فوجی شامی سرکاری فوج کے۔ لیکن اس کے بعد پھر فوج نے وہ کومبنگ آپریشن کیا اور ان تینوں علاقوں پر قبضہ کنٹرول کر کے کرفیو لگا دیا اور کومبنگ آپریشن کیا۔ اس موقع پر جو جھڑپیں ہوئیں ان میں سارا نقصان باغیوں کو ہوا، اور 100 سے زیادہ فوجی ان کے ہلاک ہوئے۔ 70 فوجی یہ ہو گئے جو جھڑپوں میں مارے گئے دونوں طرف سے، 100 فوجی یہ ان کے جو مسلح تھے، اور 25-30 فوجی گرفتار ہوئے، اور کئی 100 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے وہاں۔ تو بغاوت فی الوقت کنٹرول میں کر لی گئی ہے، قابو میں کر لی گئی ہے، لیکن یہ اس پٹی میں ایک ہونے والی بڑی بغاوت تھی جس کی پشت پناہی ایران اور اسرائیل کر رہے تھے۔ اور ناظرین، جو گیم چل رہی ہے نا وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب آئے تھے، انہوں نے جب یہ خبر سنی اور پھر شام میں بغاوت ہو گئی اور بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہو گیا، تو اس وقت کے کچھ دنوں بعد ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا، اور ٹرمپ کے مشیروں نے بھی بیان دیا تھا کہ شام میں حکومت کے اندر تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، اور یہ جو الوائٹ ہیں ان کو ایک الگ علاقہ دیا جائے۔ الگ علاقے سے مراد یہ جو ساحلی بندرگاہ ہے، ساحلی پٹی ہے، یہ جس کا میں نے ذکر کیا اور جو آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں طرطوس ہے، لتاکیہ ہے، جبلے ہے، اور جس کے کنارے پر ہمس اور حما کے شہر ہیں۔ اس پٹی کو ایک الگ ریاست ڈکلیئر کیا جائے، یا شامی حکومت کے اندر ایک اٹانومس ریجن، جس طرح اس وقت شامی حکومت کے اندر کردوں کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے وہاں کردوں کی حکومت ہے، وہ شامی فوج کی حکومت نہیں ہے، لیکن وہ ایک معاہدے کے تحت اس کے ساتھ الائنس میں ہیں اور ان کے اتحادی ہیں، ان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کنٹرول جو داخلی ہے وہ کردوں کے پاس ہے، وہ وہاں شرح حکومت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ شام کا تقسیم والا نقشہ دیکھیں تو یہ بڑا عجیب و غریب آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے مشرق میں، شمال مشرق میں جو ایک سب سے بڑا رقبہ ہے، یہ کردوں کی ریاست ہے، یعنی کردوں کا ایک علاقہ ہے، کردوں کا اس پر قبضہ ہے، کردوں کی اس پر حکومت ہے، اور اگرچہ یہ الشرح حکومت کا اتحادی ہے اور اس دائرے سے باہر نہیں گیا۔ اس کے ساتھ اوپر میں آپ کو ایک پیلی رنگ کی دو پٹیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آئیں گے، یہ وہ علاقہ ہے شام کا جس پر ترکی نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور پھر جو نیچے گہرے سرخ یا میرون رنگ کا ایک علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس پر احمد شرح کی حکومت قائم ہے۔ اس کے ساتھ دو علاقے آپ کو اور ملیں گے جہاں احمد شرح کے اتحادی اپوزیشن گروپوں کی حکومت ہے، یعنی یہ اتحادی ہیں اور لیکن یہ اشرح کی پارٹی کے، یعنی وہ جو ہیئت تحریر الشام کا جو ایک ڈھانچہ ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اتحادی ہیں اور ان کا رجحان ترکی کی طرف ہے۔ تو اس طرح شام اس وقت آپ کو 4 حصوں میں نظر آئے گا۔ یہ جو سفید ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے جو سب سے زیادہ ہے، یہ سفید ایریا کسی کے قبضے میں نہیں ہے، یہ صحرائی علاقہ ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی 4 گھروں پر مشتمل کوئی آبادی بھی آپ کو اس علاقے میں نہیں ملے گی۔ سڑکیں ہیں اور ان سڑکوں پر سرکاری فوج گشت کرتی ہے، گاہے گاہے کبھی کبھی
ورنہ اس علاقے میں سرکاری فوج بھی نہیں آتی. یہ بالکل ایک علاقہ غیر ہے جو کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی حکومت کے استعمال میں نہیں رہا. بالکل بنجر صحرا، یعنی ریت اور ریتیلے ٹیلے اور سنگ پتھریلی چٹانیں، کوئی آبادی اس علاقے میں نہیں ہے. تو یہ اس وقت شام کا نقشہ ہے. تو اسرائیل نے پرسوں ہی اعلان کیا تھا، پرسوں یا ترسوں کی بات ہے، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنوب میں یہ دروزی علاقہ ہے، 3-4 میل چوڑا علاقہ جو گولان کے ساتھ ساتھ واقع ہے، اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے. اور اسرائیل کہتا ہے کہ یہ قبضہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہاں ہم دروزیوں کی ریاست بنائیں گے. پلان جو نظر آ رہا ہے جس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جنوب میں گولان کے ساتھ ساتھ دروزیوں کا علاقہ، یہ ایک پٹی، اور مغربی ساحل کا یہ جو علاقہ ہے طرطوس وغیرہ کا، لتاکیہ وغیرہ کا علاقہ، یہ وہاں الوائٹ کا کنٹرول کر دیا جائے، الوائٹ کو ایک خود مختاری والا علاقہ بنا دیا جائے، اور یہاں دروز کو دے دیا جائے. یہ چھوٹی سی پٹی ہے، بہت ہی چھوٹی سی پٹی، چند میل، 3-4-5 میل چوڑی اور 50-60 میل لمبی. تو اس پٹی پر دروزیوں کی حکومت بنا دی جائے اور ان دونوں علاقوں کو ملا کر ایک فیڈریشن بنا دی جائے، بالکل جس طرح بوسنیا میں فیڈریشن کے اندر فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے اندر فیڈریشن ہے، کئی علاقوں پر ملا کر انہوں نے بوسنیا کو تقسیم کیا. تو اس طرح یہ شام میں یہ تقسیم ہے. اب شام کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگرچہ اکثریتی رقبہ جو ہے وہ شامی حکومت کے پاس ہے، لیکن 30% رقبہ کردوں کے پاس ہے، جو کسی بھی سیکٹر میں ان کے اتحادی تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو شام کے اندر اس طرح سے ضم نہیں کریں گے جس طرح کسی ملک کے دوسرے صوبے ضم ہوتے ہیں، اس طرح کی ضم نہیں کریں گے. ایک حصہ تو یہ نکل گیا. 2 علاقے جو آپ کو شمال میں ترکی کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پیلے رنگ کے نظر آ رہے ہیں، یہ ترکی کے قبضے میں ہے، اور ترکی ان پر قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کردوں کے علاقے میں سے بھی کچھ علاقہ چھین کر ان علاقوں میں جن پر ترکی کا کنٹرول ہے یہ شامل کر دیا جائے. 2 یہ ہو گئے. تیسرا حصہ ہو گیا شرح کے پاس، اور چوتھا حصہ یہ دروزیوں اور الوائٹ کا، جس پر یہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کا اتفاق ہے کہ ان کو شرح حکومت کے کنٹرول میں رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے شام کی سلامتی کے حوالے سے. لیکن فی الحال کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ شام کی فوج نے وہ امن کو قائم کر دیا ہے، اور گرفتاریاں اب الوائٹ فرقے کی جو دہشت گرد ہیں ان کی جاری ہیں، اور جو مسلح افراد ہیں. لیکن الوائٹ فرقے کے حوالے سے ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جسے ہم میجارٹی کہہ سکتے ہیں، وہ کسی قسم کی محاذ لڑائی کا حامی نہیں ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لڑائی ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں شامی شہریوں کے برابر حقوق ملیں اور ہم شام کے اندر ہی رہیں. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.